अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में एक दो दिन की माजरत, हम अपने बलोच बहन भाइयों के कैंप में नहीं आ सके, कुछ निजी मसरूफियात चल रही थी। लेकिन आज हम आए हैं, हम सोशल मीडिया पर तो नज़र रखे हुए थे कि क्या अपडेट है। जो तमाम मुजाहिरीन जो गिरफ़्तार किए गए थे वो अब बारी बारी झूठ बोल बोल के लेकिन रो रो के रिहा कर दिए गए हैं। लेकिन उससे आगे क्या हो रहा है, वो जो एक कमेटी बनाई गई थी फवाद हसन फवाद साहब की सरबराही में, उसने क्या तीर मारे हैं। महारंग अब क्या देख रही हैं यहाँ पर, और कितना ये चलेगा अभी धरना, इस सब पर महारंग से बात करने के लिए आए हैं। और एक और चीज़ जो आज बहुत अफसोसनाक थी वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, वो जो बच्चा बालाच मर्डर किया CTD ने तुर्बत में, उनके अहल खाना भी आए हुए हैं। इधर उनकी बहन की क्या हालत है ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले हम महारंग से बात करते हैं। महारंग, क्या वैसे एक चीज़ वैसे बताएं, अब आप लोगों को इस दफ़ा मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी खबर चल रही है, हामिद मीर साहब आए प्रोग्राम करके गए, शाहजेब खानज़ादा रोज़ सेगमेंट कर रहे हैं, डॉन पर ज़रा हटके में वस्तुल्ला खान साहब, ज़रार खुरो साहब और शाहजेब जिलानी रोज़ आप पर बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी एक अच्छा, जिसे कहते हैं आप लोगों के लिए, लोगों में हमदर्दी पाई जाती है। वो जो एक ख़ास तबके के लोग जो टाउट हैं, वो जो नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं, उनको मुंह की खाने की पड़ रही है। तो आप इससे इनकरेज महसूस कर रही हैं कि जो आप लोग, ठीक है, असल तो अचीवमेंट वही है जब हमारे वो आपके बच्चे वापस आ जाएंगे, भाई वापस आ जाएंगे, लेकिन ओवरऑल एक सेंस ऑफ इनकरेजमेंट है जो पिछले कैंप्स और इनमें एक फ़र्क है। जी हाँ, एक बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि इस्लामाबाद पहुंचने से पहले मार्च के यहाँ पर 22 दिन तक एहतजाजी धरना चल रहा था मिसिंग पर्सनस फैमिलीज़ का, तो यहाँ उनके पास कोई भी नहीं आया। वो यहाँ बैठे थे पुरसुकून तौर पर। तो अभी हमने महसूस किया है और हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान से लोग हमारे पास आ रहे हैं, और कुछ तो ऐसे केसेस हैं जो हम अपने केसेस भी रजिस्टर कर रहे हैं कि हमारे भी बंदे लापता हुए हैं, गिलगित से आ रहे हैं, कश्मीर से आ रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से जिस तरीके से बलोच मिसिंग पर्सनस के इशू को जो है ना, इन्होंने एक फ़ेक नैरेटिव बनाया, ठीक है, इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस को जस्टिफ़ाई किया, ठीक है, कौम की सलामती के साथ लिंक करके जो है ना मासूमों की जिबरी गुमशुदगी को जस्टिफ़ाई किया। आज हम देख रहे हैं कि उनकी वो तमाम जो उन्होंने फ़ेक प्रोपेगेंडा किया था, वो सब का सब नाकाम हो चुका है। आज पाकिस्तान के जितने भी ज़ी शऊर अवाम है, वो ये समझते हैं कि किसी भी फ़र्द को, चाहे वो कितना भी बड़ा मुलज़िम क्यों ना हो, उसको अदालत में पेश किया जाना चाहिए। किसी मुलज़िम के भी ख़ानदान वालों को अज़ियत नहीं देनी चाहिए। उसको भी पता होना चाहिए कि मेरा भाई बेटा कहाँ है और वो किस हाल में है, उसकी ज़िंदगी कैसी है। तो आज तक जो हमें इनकरेजमेंट मिली है वो ये मिली है कि हमने अपना जो बयानिया था, या बलोच नस्ल खुशी के ख़िलाफ़ हम जो तहरीक चला रहे थे, उसके हम पहले फ़ेज़ पे हम कामयाब हो चुके हैं। हमने जो लोग यहाँ आए हैं, और दूसरी बात हमारी कामयाबी सबसे बड़ी ये है कि इस्लामाबाद में आज हमारा 8वां दिन है, और आज फिर बलूचिस्तान बर्स से जो है ना लापता अफराद के लवाहिकीन आ रहे हैं। ये वो लवाहिकीन है जो कहीं पर भी रजिस्टर नहीं हुए थे, ना कमीशन में रजिस्टर हुए थे, ना ही इनके केसेस अदालतों में थे। मतलब अगर मैं सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो अब आपका ये कैंप एक ऐसी उम्मीद की किरण बन गया है कि दीगर जो लापता अफराद के लवाहिकीन हैं, उनको भी उम्मीद है कि अगर वो यहाँ पर आएंगे, आप लोगों के साथ बैठेंगे, तो शायद उनकी भी दादरसी हो सके, उनकी, या कम से कम आवाज़ उनकी हाईलाइट हो सके कि उनके बच्चे भी ये उठा के ले गए हुए। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप बलूचिस्तान की तारीख़ देखेंगे तो बलूचिस्तान में जो ख़वातीन हैं वो सियासी तहरीकों में हर टाइम मुतहर्रिक रही हैं, लेकिन इसके कंपैरेटिवली पश्तून और सिंधी जो है वो उनका वो कम रहा है। आज हमारे कैंप में मानसेरा सी एक माँ आई है जो बोल रही है मेरे बेटे को 10 साल से अगवा किया है, एक पश्तून है, और जब मैं उससे सन पूछ रही हूँ उसको वो भी याद नहीं है। उसके मोबाइल में बस उसके बेटे की एक ही तस्वीर है, उसके पास उसकी NIC भी नहीं है। तो जब ये हौसला है हमारा, हम जब उनको हौसला दे रहे हैं कि भाई आप लोगों ने खामोश नहीं रहना है, ये तो खुश है कि हम गुमशुदा करते जाए और इसके ख़ानदान वाले उसको भूलते जाए। हमें उनको बार बार याद दिलाना है, हमारी मूवमेंट ही इसलिए है कि हम उनको बार बार याद दिलाते रहे कि हमें पता है आप हमारे प्यारे उठा कर लेकर गए हो, और वो उनके लिए हम खामोश नहीं होंगे। तो ये हमारी उम्मीद है, ये हमारी इनकरेजमेंट है। मेरे ख़्याल से
جتنا میرا اندازہ ہے یہ ہے کہ بلوچ مسنگ پرسنس کا جو ایشو تھا وہ ہمیشہ صرف بلوچستان تک محدود کیا گیا تھا، لیکن اوور آل انفورسڈ ڈس اپیئرنس کو جسٹیفائی بھی کیا گیا تھا۔ آج ہم اس جگہ میں پہنچے ہیں جہاں پاکستان کی پوری عوام اس چیز کو، ہمارے نیریٹو کو، جو مظلوموں کا نیریٹو ہے اس کے ساتھ دے رہی ہے، اور وہ سب کے سب اس بات پر یقین رکھتے ہیں ہمارے جتنے بھی مطالبات ہیں وہ آئینی ہیں، انسانی ہیں، اور وہ ہماری جو تحریک ہے اس کے ساتھ پریکٹیکلی بھی جڑے ہوئے ہیں۔ میں دیکھتی ہوں کہ یہاں پہ آپ دیکھیں، بولتے ہیں کہ فنڈیڈ ہے، یہاں پہ بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، صرف عورتوں کی بیٹھنے کے لیے ایک جگہ ہے، پیچھے جو مرد بیٹھے ہیں وہ بیچارے زمین میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ بیٹھے رہتے ہیں 3 دن تک۔ کراچی سے فیملیز آ رہی ہیں، اسلام آباد کے ارد گرد سے، لاہور سے فیملیز آ رہی ہیں، ٹیچرز آ رہے ہیں، پروفیسر آ رہے ہیں، تو مطلب ایک تکلیف تھی ہمیں، لیکن سب سے بڑی تکلیف یہ تھی کہ ہماری تکلیف کو، ہماری نسل کشی کو پر کسی نے بات نہیں کی، اور وہ چپ چاپ ہوتا جا رہا ہے۔ آج اگر پاکستان کی عوام جو ہے نا، عام لوگ جو ہے نا، وہ اس چیز پر بات کر رہے ہیں تو میرے خیال سے یہ ایک حوصلہ ہے، صرف بلوچ کے لیے نہیں، بلوچ ساتھ ساتھ پاکستان میں جتنے مقیم اور مظلوم قومیں ہیں ان سب کی آواز بنی ہوئی ہے۔ اچھا، اس میں جو ایک پہلو جو ماہرین جس طرف اشارہ کر رہی ہیں، میں اس کو تھوڑا سا مزید ایلیبریٹ کر دوں کہ جب تک یہ لوگ بلوچستان تک ان کو محدود رکھا گیا، میڈیا بلیک آؤٹ رکھا گیا، جو مرضی ریاستی جبر ہوتا رہا، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی رہیں، لوگ اغوا ہوتے رہے، جبری گمشدہ کر کے مسکوزہ لاشیں پھینکی جاتی رہیں، اجتماعی قبریں ملتی رہیں، ادھر ہمارے پنجاب میں، اسلام آباد میں لوگوں نے نہیں بادر کیا، لوگوں کے کانوں تک آواز ہی نہیں پہنچ رہی تھی کہ وہاں پر ہو رہا کیا ہے۔ لیکن اب جب یہ یہاں پر آئے تو پہلی دفعہ لوگوں کو ریلائز ہوا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، اور یہی ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اسی چیز کو روکنا چاہتی تھی ریاست کہ ان کو اسلام آباد نہیں داخل ہونا دینا چاہیے، کیونکہ یہ داخل ہو کے ریاست کا وہ بھیانک چہرہ دکھا سکتے تھے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کہ جو ہم کر رہے کیا ہیں وہاں پر، یہاں پر اگر ہم ان کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں تو بلوچستان میں کیا کرتے ہوں گے۔ اچھا مہرنگ، ایک چیز اور، آج آپ یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، وفود میں بھی دیکھ رہا تھا مختلف آ رہے ہیں، ایک چیز یہ بتائیے کہ جو لوگ ابھی 34 جو آخری بھی جن کی ضمانت ہوئی بالآخر اور وہ لوگ بھی آئے، تو کیا یہ جو لوگ جو نوجوان وہاں سے حراست سے آئے ہیں، جو پولیس نے ادھر سے حراست میں لیے تھے، ان پر بھی تشدد کیا گیا؟ وہ کچھ بتاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ جی ہاں بالکل، سب سے پہلے تو انہیں ظاہر سی بات آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی، واٹر کیننز کی، ان کو کسی ہاسپٹل نہیں لے کر گئے، ٹھیک ہے نا، اور پھر ایک ایسے کمرے میں رکھا گیا جہاں پہ کھانے پینے کی کوئی سہولیات نہیں تھی۔ جب وہ ان سے یہی پوچھا جاتا تھا کہ یار آپ کے پاس پیسے ہیں تو وہ آپ اسی سے منگوائیں، اور یہ نہیں، ان کے سارے جو کیمرے تھے، موبائل فونز تھے، وہ بھی اٹھا کر لے گئے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی پروفائلنگ کی گئی، ان کو ہیریس کیا گیا، ان کو مینٹلی ٹارچر کیا گیا کہ مطلب ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ اسلام آباد میں کتنے حد تک ہماری نظریں اب آپ پر ہے۔ تو یہ وہ مینٹل ٹارچر ہے جو ویسے بھی پنجاب میں ہو رہا تھا، جس کے خلاف کیسز بھی ہائی کورٹ میں دائر کیے گئے تھے کہ پنجاب میں اسٹوڈنٹس کی پروفائلنگ ہو رہی ہے، ہیریسمنٹ ہو رہی ہے، بلوچستان میں تو یہ عرصہ دراز سے چل رہا ہے۔ تو اب یہاں پر بھی بلوچ کر کے آئیڈینٹیفائی کرنا، کلاسز پہ ٹیچرز بھی اریسٹ کرتے تھے، تو یہ چیز ابھی بھی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آئی جی پولیس نے، اور جب جو ہمارے کمیٹی آئی تھی حکومت کی طرف سے، جب انہوں نے آن کیمرہ جو ہے نا یہ اعتراف کیا کہ تشدد غلط تھا، ان لوگوں کو پکڑا گیا، غلط طریقے سے پکڑا گیا، تو اس کے بعد ایف آئی آرز کی کیا تک بنتی ہے؟ ابھی بھی جو ہے نا ان تمام اسٹوڈنٹس پر ایف آئی آر ہے، تو وہ ایف آئی آر ان کے لیے ٹارچر کا سبب بنتے رہیں گے۔ مستقل ہراسمنٹ ہے، کبھی بھی دوبارہ حراست میں لے سکتے ہیں، بالکل کبھی بھی دوبارہ حراست میں لے سکتے ہیں، اور کبھی بھی یہ جو بچے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، ان کی کریئر کو بھی بہت بڑا خطرہ لائق ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ گریجویٹ ہے، وہ پوسٹ گریجویشن کہاں کریں گے، تو ایک مینٹل ٹراما ان کو دیا گیا ہے۔ اچھا، میں یہ جو مہرنگ نے بات کی نا پروفائلنگ کر رہے ہیں، یہ میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں۔ یہ یہاں پر قائد اعظم یونیورسٹی میں اور دیگر میں بھی چل رہا تھا کہ یہ آئی ایس آئی کے لوگ آتے تھے، بلوچ اسٹوڈنٹس کو بلاتے تھے، ان کا ڈیٹا لیتے تھے، پورے کہاں سے تعلق ہے، کہاں کا گھر ہے، فیملی ممبر کتنے ہیں، وہ سب ڈیٹا لے کے، ہوتا یہ تھا کہ یہ وہاں پر بلوچستان میں بھجوا دیا جاتا تھا۔ جب یہ بچے عید یا دیگر چھٹیوں پر گھر جاتے تھے تو وہ جو ہی بلوچستان کی حدود میں انٹر ہوتے تھے، جو ایف سی کی چیک پوسٹ ہوتی تھیں، وہ وہاں پر ڈیٹا ان کے پاس پہلے سے موجود ہوتا تھا، وہ صرف نام وغیرہ چیک کر کے اور وہ اتار کے ادھر سے ہی غائب کر دیتے تھے۔ تو یہ بھی ایک مستقل ایک خوف اور ایک وہ تھا کہ یہ ہمارا ڈیٹا وہاں پہ چلا گیا ہے، تو اب تو ہم پتہ نہیں گھر جانے کے قابل ہیں بھی کہ نہیں۔ اور اب یہ دوبارہ عمل مہرنگ بتا رہی ہیں کہ جو جیلوں میں بچے تھے ان کے ساتھ بھی کیا گیا، ان کا تمام پروفائلنگ کی گئی کہ وہ کہاں کہاں سے ہیں۔ اچھا مہرنگ، ایک چیز اور بتائیے، جو فواد حسن فواد صاحب کی کمیٹی بنی تھی، وہ شروع میں تو آئے تھے، ایک دن ہم نے دیکھا، اس کے بعد انہوں نے کوئی آپ سے رابطہ کیا ہے، کوئی دوبارہ سے بات چیت، وہ جو سو کال کرنی تھی شروع کرنے کی کوشش کی؟
جی نہیں، بالکل ہم سے کوئی بھی رابطہ نہیں کیا گیا. آج دوسرا دن ہے ہمارے الٹیمیٹم کا. ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ ہم یہاں نیگوسیشنز کے لیے آئے ہیں, بات کرنے کے لیے آئے ہیں, لیکن ہمیں سنا نہیں جا رہا, کوئی نہیں آ رہا ہے. اور کچھ پتہ نہیں بے اختیار دار لوگ آ کر یہاں بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم آپ کا مسئلہ لے کر جائیں گے, لیکن مجھے پتہ ہے وہ صرف اپنی سیاست چمکانے آئے ہیں, کیونکہ الیکشن نزدیک ہے. اور جس طرح پاکستان میں کشمیر کی آزادی کی اوپر سیاست ہوتی ہے اور ووٹ بٹورے جاتے ہیں, اسی طرح بلوچستان میں ووٹ بٹورنے کا سب سے مین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ لاپتہ افراد کے نام پر سیاست کرو اور یہ بولو کہ ہم اس مسئلے کو حل کریں گے. تو کمیٹی کی طرف سے تو کوئی بھی نہیں آیا, کوئی سنجیدگی سے آ ہی نہیں رہا ہے, نہ ہی بات کی جا رہی ہے. اور دن بدن کیسز بڑھتے جا رہے ہیں, ایک دن میں 10 فیملیز آتے رہتے ہیں. وہاں سے ہم نکلے تھے شاید ہمارے پاس 40 فیملیز تھے, اور ابھی ہمارے پاس 80 کے قریب فیملیز موجود ہیں جو اپنا ڈیٹا لا رہے ہیں, جو بائی پرسن یہاں پہ خود موجود ہے. تو اس کے باوجود بھی مطلب ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا. کسی نے کوئی فواد حسن فواد, مرتضیٰ سلنگی صاحب یا وہ کسی اور نے کوئی آپ سے رابطہ نہیں کیا؟ جی نہیں, بالکل بھی نہیں. اور ہمیں تو یہ بھی وہ لائق ہے کہ شاید وہ کمیٹی بنائی نہیں گئی تھی, اور وہ صرف اس لیے بنائی گئی تھی کہ شاید راتوں رات آ کر جو ہے نا پھر سے وہی جو انہوں نے پہلے مرتبہ کیا تھا کہ کمیشن بنایا جائے, انکوائری بنائی جائے, ٹھیک ہے, اور جھوٹے وعدے کیے جائے اور بس ہمیں اٹھا لیا جائے یہاں سے کسی نہ کسی طریقے سے. کیونکہ ہم نے اسی ٹائم ہی انکار کر دیا تھا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ ابھی کر سکتے ہو اور بعد میں نہیں کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. ہم انکوائریز کے نام پہ, کمیٹیز کے نام پہ یہاں پہ سے نہیں اٹھیں گے, کیونکہ آپ کے پرانے کمیٹیز جو ہے نا سارے کے سارے مشکوک ہے. کمیٹیاں بنتی ہیں نہ ہی اس کے تمام رزلٹ کبھی بھی اوپن نہیں کیے گئے, پبلک نہیں کیے گئے کہ کمیٹی نے کون سا کام کیا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے, اب آپ کا کیا ہے کہ اب آپ لوگ کتنا عرصہ یہ کیمپ جاری رکھیں گے؟ کیونکہ ایک بڑی ایک امید تو جاگی ہے اس کیمپ سے, جس طرح لوگ آ رہے ہیں آپ سے رجوع کر رہے ہیں, تو کیا آپ اس کو کنٹینیو رکھیں گے یا آپ کو لگتا ہے کہ سم سٹیج آپ اس کو وائنڈ اپ کر کے آپ لوگ واپس چلے جائیں گے؟ کیا آپ لوگوں کی اسٹریٹجی ہوگی؟ دیکھیں میں خالی ہاتھ جائیں گے یا اپنے بھائی لے کے جائیں گے؟ ہم تو بھائیوں کے لیے آئے ہیں, لیکن یہ تحریک جو ہے نا پوری بلوچستان کی تحریک ہے. یہ دھرنا اگر یہاں سے ختم بھی ہو گیا, جو تحریک وہاں اٹھی ہے وہ اسی طرح چلتی رہے گی. ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں گے, ایٹ لیسٹ ہم اپنے لوگوں کو کلیئر کرا کے جائیں گے کہ اسلام آباد میں ہمارے لیے کوئی انصاف نہیں ہے. ان ماؤں کو ہم کلیئر کرا کے جائیں گے, تو اس کے بعد جو تحریک ابھرے گی, اور وہ مجھے یقین ہے وہ ایک خوبصورت تحریک ہوگی, وہ ایک ایسی تحریک ہوگی جس میں ہر فرد آ کر اپنا نام دے گا. کیونکہ آپ دیکھیں جب کوئی فرد اپنے پیاری کی کیس کی رجسٹریشن نہیں کرتا تو اس کے دل میں کہیں نہ کہیں اس قانون کے ساتھ جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ شاید یہ لوگ چھوڑ دیں, شاید کوئی ملٹری کورٹ ہوگا, شاید وہاں پر جو ہے نا ایئرنگز ہو رہی ہے, شاید ان کو یقین آ جائے اور وہ پھر ہمارے لوگوں کو چھوڑ دے. لیکن اتنی بڑی جدوجہد مار کھانے کے بعد یہ مائیں کچھ تو ایسی ہے کہ میں ان کی چہروں پہ صرف نا امیدی دیکھتی ہوں, اور وہ نا امیدی ریاست سے منسلک ہے. وہ نا امید اپنے لوگوں سے نہیں ہے, وہ نا امید اس ریاست سے ہے جو مسلسل جو ہے نا 14 سالوں سے ان کے بیٹوں کو لیے ہوئے ہے, اور اتنی بڑی تحریک اور اتنے مسلسل ہم آتے رہے ہیں, اس کے بعد بھی ریاست کی جانب سے ان کو جواب نہیں دیا جا رہا ہے. الٹا ان کو ہیریس کیا جا رہا ہے, الٹا انہی کے پیاروں کو اور جگہوں سے جو ہے نا جبری گمشدگی ہو رہی ہے. بہت شکریہ مہرنگ, آپ کو بتا رہی تھی. بات یہ ہے, فواد حسن فواد صاحب کی کمیٹی بنائی گئی, اس کمیٹی نے پہلے دن ایک جھوٹی پریس کانفرنس تو ضرور کی اور یہاں پر آئی واش کے لیے ایک دن آ بھی گئے, لیکن چیز یہ ہے کہ اب وہ کام نکل گیا تو اب وہ کمیٹی بھی غائب ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے, فواد حسن فواد صاحب نیب کی قید میں رہے تو بڑے انقلابی شاعر بن گئے, شعر پڑھنے لگ گئے, شعر لکھنے لگ گئے, اور ان کے اس انقلابی شاعری کی ویلیو اتنی تھی کہ اب ایک اسٹیبلشمنٹ کے سلیکٹڈ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پپٹ کے طور پر ان بلوچ بچیوں کو دھوکہ دینے آ جاتے ہیں کہ ہم آپ کے پیارے آپ کو واپس کرنے کے لیے بڑی سنجیدہ کوشش کر رہے ہیں. ہمارے ملک میں انقلابیوں کی اوقات بھی اتنی ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ. تھینک یو اسد.